अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। जुल्फी बुखारी और फैसल बाउडा दोनों की छुट्टी। इमरान खान साहब की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आ गया और ये दिलचस्प बात ये है कि ये ऐलान उस वक्त सामने आ रहा है जब फैसल बाउडा साहब किसी जगह पर मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए कुछ सहूलियात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ साजिशी टोला बैठा है जो इमरान खान को किसी भी सूरत उनके जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बहाल नहीं होने देता। और उसके लिए मैं खुद कोशिशें कर रहा हूँ एक दफ़ा ये ताल्लुकात बहाल हो जाएं, ये जो सारे लोग हैं इनको तो मैं गिरफ्तार से पकड़कर पार्टी से निकाल दूंगा। और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की तरफ से ये बात सामने आ जाए कि जनाब जुल्फी बुखारी भी तू ही जा, तो फैसल बाउडा तू ही जा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। इसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर है, चूँकि ये दोनों हजरात जो हैं फैसल बाउडा साहब भी और जुल्फी बुखारी साहब भी दोनों अच्छी तगड़ी असामियाँ हैं, अच्छी माशाल्लाह अल्लाह ने उन पर खासा करम रखा हुआ, दौलत की रेल पेल है। और जहांगीर तरीन साहब की और अलीम खान साहब की अदम मौजूदगी में ये ऐसे ही लोग हैं जो इमरान खान साहब का सहारा है, उनकी एटीएम है। लिहाजा इस माहौल में आपने इमरान खान साहब की तरफ से किए जाने वाले ऐलान को ज़्यादा संजीदगी से लेने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो यू टर्न मास्टर हैं और किसी भी मुमकिन सूरत हाल में उन्होंने यूँ करके दोबारा यू टर्न लेके और सर आंखों पर बिठाना शुरू कर देना है। मेरा ये खदशा है, अल्लाह करे कि वो अपनी जो बात कही है उन्होंने उस बात पर कायम भी रहें, लेकिन जो माजी का रिकॉर्ड है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इसी सिमत में इशारा कर रहा है कि जनाब ये यू टर्न लिया जा सकता है। लिहाजा जो सिनेरियो है जहाँ पर लोग एक जानिब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, केपीके से इतलात आ रही हैं जनाब धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं, 15-20 का तो खुद उन लोगों ने इतराफ़ कर लिया, शौकत यूसुफजई साहब ने इतराफ़ कर लिया जो केपीके के सूबाई वज़ीर हैं कि जनाब ये लोग जाने के लिए तैयार हैं। 2 लोग चले भी गए जिसके अंदर इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर फ़हीम साहब और सुल्तान खान साहब, ये इन्होंने तो केपीके से पीटीआई को टाटा बाय बाय कर दिया। और इसी दौरान खबर ये भी आ रही है कि लियाकतपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ने वहाँ पे जो हैं मखदूम अहमद महमूद साहब शायद उनके साथ मुलाकात करके जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो ऐसी सिनेरियो में जहाँ पर तोड़ फोड़ लगी हुई है, जहाँ पर पार्टी चेयरमैन बनने के लिए दौड़ लगी हुई है, जहाँ पर वजारत उज़्मा के लिए 4-5 कैंडिडेट खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रहे हैं, ऐसे सिनेरियो के अंदर ये वाली जो तब्दीली है ये कुछ हलक से नीचे नहीं उतरी। इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की, कैसे की, और उनका जो 4 सदा का जलसा था उस जलसे के अंदर जो बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की उसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जिन्होंने एक बयान दिया है। पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था जिससे थरथली मच गई थी और अब भी उन्होंने बयान दिया है जिससे थरथली मचने के खासे इम्कानात पाए जाते हैं, क्योंकि ये उनका बयान भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से है। क्योंकि इमरान खान साहब बार बार इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब एक सज़ा याफ्ता शख्स कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकता है, एक इंटरनेशनल लुटेरा यानी आसिफ अली जरदारी साहब किस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकते हैं। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लगा सकता है तो सर्टिफाइड आदमी लगा सकता है, यानी जिसके पास सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार की तरफ से सर्टिफिकेट मौजूद हो अमानत और दयानत का, वही ये काम कर सकता है। मौजूदा हालात में वो समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। लिहाजा नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब तो इस काम के लिए उनकी मौजूदगी में उनकी नज़र में डिसक्वालीफाइड हैं। और इस पर जो जलती पर जो तेल डाल दिया है वो खुर्रम दस्तगीर साहब ने डाल दिया है। वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब आप जितनी मर्ज़ी मुलाकातें कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आप आखिरी फ़ैसला वज़ीर आज़म ने करना है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ साहब ने जो भी फ़ैसला करना है नवंबर के अंदर वो उन्होंने नवाज शरीफ के मशवरे से करना है। लो अब बताएं, हुकूमती वज़ीर, काबीना में वज़ीर, गुजरांवाला शहर का MNA वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब तुसी जो मर्ज़ी कर लो, आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस मर्ज़ी से मिल लें, जहाँ मर्ज़ी से NRO हासिल करने की कोशिश करें, आपको NRO नहीं मिलना। और अगर किसी ने NRO देने की कोशिश की तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन का इस्तेकाक है वो नोटिफिकेशन के इस्तेकाक को इस्तेमाल कर लिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब लंदन गए हैं, लिहाजा ये जो लंदन में मुलाकातें होंगी इसके अंदर ये वाला जो नुक्ता है ये भी डिस्कशन में आएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इस मुलाकात के अंदर कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और अक्टूबर के अंदर यानी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये जो अपॉइंटमेंट वाला मामला है ये ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से
جو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان قومی سلامتی اور قومی وجود پر حملہ کر رہے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے وہ ملکی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں، ان کے خلاف قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ جب کوئی وفاقی وزیر اس قسم کی بات کرتا ہے نا جی کارروائی ہونی چاہیے، تو میرا دل کرتا ہے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ بھائی تم حکومت میں ہو، آپ حکومت ہیں، جناب محترم وفاقی وزیر پانی و بجلی آپ وزیر ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ نے کس سے مطالبہ کرنا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف کارروائی کرو یا ایکس وائی زیڈ کے خلاف کارروائی کرو؟ کس نے کہنا ہے؟ جناب کارروائی حکومت نے کرنی ہے۔ یہ جو محکمے ہیں یہ کارروائی کرنے کے لیے اتنے زیادہ جو آپ نے 100 رکنی کابینہ بنائی ہے، یہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ انہی کاموں کے لیے ہے کہ اگر کسی بندے کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، آپ کے پاس تمام شواہد موجود ہیں، لے کے جائیں کورٹ آف لاء میں۔ اس کے لیے بھی آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جناب یہ ہمیں جب تک کہا نہیں جائے گا، یہ لائن پراپر سیٹ نہیں ہوگی، ریڈ کارپٹ نہیں بچھا ہوگا، ہم نے نہیں کام کرنا۔ تو بھائی کام نہیں کرنا تو گھر جاؤ، کیوں سرکار کے وسائل پہ، کیوں عوام کی خون پسینے کی کمائی کو اس طرح لٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کام غلط ہے بھائی، ایسے نہ کریں۔ اگر آپ حکومت نہیں ہے تو پھر بتا دیں کہ حکومت کون ہے، یا تو کھل کے نام لے لیں نا کہ جناب ہم عمران خان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، فلاں ہمیں کارروائی نہیں کرنے دے رہا، ہم حکومت ہیں لیکن ہم حکومت نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو دو نمبری ہے، اس سے کم پہ کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی۔ پھر جو خرم دستگیر صاحب ہیں ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جناب مریم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی تو انہوں نے حکومت کے کچھ فیصلوں سے علیحدگی کی تھی، فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرولیم پرائسز کی قیمت میں اضافہ، گیس کی قیمت میں اضافہ، ہر ایک چیز کی قیمت میں جہاں جہاں پر اضافہ ہے، آپ سمجھے مریم صاحبہ نے اس سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ تو یہ فاصلہ کیوں انہوں نے اختیار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب مریم صاحبہ نائب صدر ہیں، پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے جس کے بارے میں خرم دستگیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کو قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے، کریں گے نہیں، کرنی چاہیے۔ لہٰذا اسی طریقے سے مریم صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ جناب تسی حکومت ہو، آپ حکومت ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ یہ بجلی پانی گیس کی قیمتیں بڑھانے کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھا جائے تو صرف اسلام آباد پہ حکومت ہے نا، باقی چاروں صوبوں پہ تو کسی جگہ پر حکومت نہیں ہے۔ اور ہر ایک ایسے فیصلے کا بوجھ کس کے پاس آئے گا؟ وفاقی حکومت کے ساتھ آئے گا۔ پنجاب حکومت سے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ جناب آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا، وہ کہیں گے جناب شہباز شریف کو پوچھو میرے کل کی کرن آئے ہو۔ سیدھی سی بات ہے نا۔ تو لہٰذا فاصلہ تو اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے الیکشن کیمپین چلانی ہے۔ مریم صاحبہ کو پتہ ہے کہ جناب اگلے جب الیکشن آئیں گے ان سب نے کہنا ہے کہ جناب الیکشن کیمپین چلاؤ۔ ایسی صورت میں میرے پاس کون سی چیز ہوگی جا کے میں لوگوں سے کہوں گی کہ جناب اس وجہ سے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں؟ کوئی چیز نہیں ہوگی، یقینی طور پہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور یہ جو اتنا شارٹ سپین آف ٹائم ہے اس کے اندر تو آپ میریکلز کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے فاصلہ ہی اختیار کرنا تاکہ جب وہ لوگوں کے سامنے جائیں، جب کسی جلسے جلوس میں جائیں، جب انتخابی مہم میں جائیں تو وہ یہ کہہ سکیں کہ میں اس وقت بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی تھی، میں اب بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ لہٰذا آپ ان کے پاس ان کا یہ سکوپ تو نہ خراب کریں، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ ادھر سے عمران خان صاحب ہیں وہ بھی چڑھے بیٹھے ہیں، وہ بھی بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو پھر کھیل سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرامن، وہ بھی کسی کو اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ پرامن انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کارروائی ہونی چاہیے، کرنی نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ انقلاب لانا نہیں ہے لیکن یہ دھمکانا ہے۔ اور چار سدہ کے اندر انہوں نے جلسہ کیا عمران خان صاحب نے، اور چار سدہ جلسے کے اندر جو ان کی میری نزدیک 2-3 باتیں تھیں جو اچھی تھیں۔ اچھی سے مراد یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ بات اچھی لگتی ہے نا جی جس کے اوپر بات کی جا سکے، جس کے اوپر بات ہی نہ کی جائے۔ مثلا اسلامک ٹچ انہوں نے پھر دیا، پھر رل گئے، پھر ایسا ٹچ دیا جو گلے کا توق بن سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ جس قسم کی وہ چونکہ وہ بات کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ زبر زیر پیش کہاں لگانا ہے، ہاں نہیں کہاں لگانا ہے، وہ بھول جاتے ہیں شاید، لہٰذا یا جان کے کرتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کل بھی انہوں نے ایسی ایک واردات کی، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ سے سب کو آزاد کر دینا میں نے۔ اب یہ بھی اس بات کا تو میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کلمے سے ہی آزاد کر دینا ہے تو پھر کیا کرنا انہوں نے۔ خیر انہوں نے جو 2-3 باتیں کی، انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ میری کال کا وقت دور نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے پرامن انقلاب آنے دو، اگر پرامن انقلاب کا راستہ روکا گیا تو پھر کھیل سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ملک کا نقصان ہوگا۔ یعنی وہ
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں فائنل کال نہیں دیتا، جب تک میں لوگوں کو باہر نہیں بلاتا، اس وقت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، الیکشن کا اعلان کریں، ادروائز پھر میں لوگوں کو لے آؤں گا، پھر شیر آ جائے گا، پھر شیر آ کے کھا جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ شیر آئے گا۔ البتہ یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو وہ اپنا یہ والا کام کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ان کی طرف سے جو کی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا، خاص طور پر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ملک میں انتشار ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے ملک میں انتشار ہونے والا ہے، ورلڈ بینک بھی یہ کہہ رہا ہے انتشار ہونے والا ہے۔ اگر آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھیں جو انہوں نے 7ویں اور 8ویں جائزے کے بعد جاری کی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات یقینی طور پر کی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک دباؤ آنے والا ہے، بہت شدید قسم کا دباؤ آنے والا ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ جہاں پر آئی ایم ایف نے یہ بات کی ہے، وہاں پر آگے چل کے اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ جو عمل ہوگا، یعنی مہنگائی آئے گی، لوگوں پر دباؤ بڑھے گا، لوگ احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، تو ساتھ اس نے وجہ بھی بتائی ہے کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے معاہدہ ہے وہ توڑ دیا تھا، وائلیٹ کیا تھا معاہدے کو، لہٰذا اس کی وجہ سے جو اس نے معاہدہ کیا تھا کہ جناب ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے، ہم پیٹرولیم کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لنک کریں گے، ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو جو ہے وہ 30 روپے پر لیٹر تک لے کے جائیں گے۔ پھر انہوں نے منی فائنانس بل کو اسمبلی سے منظور کرایا تھا، فون کرا کے منظور کرایا تھا۔ تو جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے اور پھر معاہدے کر کے مکر جائیں گے، تو جب اگلی حکومت آئے گی وہ جا کے بات کرے گی، وہ کہے گا جناب پچھلی بھی تو حکومت ہی سی نا، پچھلی کیا تھی بھئی؟ جو عمران خان تھا وہ بھی حکومت ہی تھی نا، تو حکومت پچھلی حکومت نے معاہدے پر عمل نہیں کیا، تسی آ گئے نویں کہ جناب ساڈے نال معاہدہ کرو، تو پہلے پچھلے معاہدے تو اگے ٹرو نا، پھر اگلی گل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے معاہدے کی شرائط کو سخت کر دیا۔ اب یقینی طور پر ہے تو غلط کام، لیکن بنیاد جناب نہیں رکھی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ پھر مجھے جو اس کے اندر دلچسپ ایک نقطہ لگا ہے، جس پر میں نے آپ سے کہا کہ جناب فیصل وعودہ اور زلفی بخاری کی چھٹی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ایک بات کہہ دی ہے کہ وہ تمام لیڈر، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک موقع اور ملے گا، اگر میں دوبارہ اقتدار میں آ جاؤں گا، اگر میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں گا، تو ایسے کسی شخص کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کروں گا جس کی دولت بیرون ملک پڑی ہو۔ یعنی پہلے خسرو بختیار صاحب کو انہوں نے وزیر بنایا تھا جن کی دولت باہر تھی، اور جس دن عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا وہ پشاور ایئرپورٹ سے بیٹھے جہاز میں چلے گئے، اس وقت امریکہ میں ہیں، دوبارہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ البتہ ان کے بھائی جو ہیں ہاشم جوان بخت صاحب، وہ اس وقت بھی پنجاب کابینہ میں موجود ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ تو اگلی گل تے چھڈو، جڑا موجود ہوتا تو بارش فیصلہ کر لو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس معاملے پر یو ٹرن نہیں لیتے، واپس نہیں آتے، تو فیصل وعودہ صاحب ہوں یا زلفی بخاری صاحب ہوں، یہ دونوں عمران خان صاحب نے ان کی چھٹی کرا دی ہے اگلی حکومت کے لیے، اور وہ اگلی کیبنٹ کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ فیصل وعودہ ہوں یا زلفی بخاری ہوں، ان کا جو سارے کا سارا کاروبار ہے وہ پاکستان میں، فیصل وعودہ صاحب کا شاید ہو، لیکن زلفی بخاری کا تو سارے کا سارا کاروبار، اس کی دولت، اس کا بینک بیلنس، اس کی بیگم، بچے سارے کے سارے یو کے میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اب پاکستان کی سیاست کے اندر نہیں آ سکتے۔ شہباز گل صاحب، ان کے بھی بیوی بچے امریکہ میں ہیں، امریکہ میں ہی ہے نا، وہ خود بھی جو ہے ابھی تک تنخواہ لے رہے ہیں یونیورسٹی آف ایلینوائے سے بطور پروفیسر، اس کا وہ ریکارڈ بھی آ گیا تھا سامنے، آپ کو یاد ہے چند دن پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر مختلف لوگ ہیں، جو جن کا کاروبار بیرون ملک میں ہے، جن کے اثاثے بیرون ملک میں ہیں، جن کے بیوی بچے تو خیر عمران خان صاحب کے بھی بیرون ملک ہیں تینوں، لیکن چلے مان لیں کہ ان کا کوئی کاروبار بیرون ملک ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن امکان ہے کہ وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں جب وہ سامنے موجود ہیں، تو عمران خان صاحب کے کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ مجھے موقع ملا تو ان تمام لوگوں کو جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جن کے بینک بیلنس باہر ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کو کابینہ میں نہیں لوں گا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہی اس میں نہیں نہ جائیں گے، مثلا فیصل وعودہ نہیں جائیں گے، زلفی بخاری نہیں جائیں گے، خسرو بختیار اگر ان کے ساتھ موجود ہوں گے وہ نہیں جائیں گے، شوکت ترین یا جہانگیر ترین اگر شامل ہو جاتے ہیں دوبارہ تو وہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ فارغ ہیں۔ اب اگر یہ فارغ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو آکسیجن سپلائی ہے، یعنی پیسے جو اے ٹی ایم جو کارڈ ہے وہ نہیں چلیں گے۔ جب وہ اے ٹی ایم کارڈ نہیں چلیں گے تو پھر عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئیں گے تو ان لوگوں نے چونکہ وہ انویسٹمنٹس کی ہوں گی اس وقت تک،
تو پھر وہ پے بیک کا جو ٹائم ہوگا تو عمران خان صاحب نہایت مہارت کے ساتھ یو ٹرن لیں گے اور یہ کہیں گے انہوں نے تو اپنی جو شہریت ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ بھائی شہریت کی بات نہیں آپ کر رہے اس وقت، 4 جلسے میں آن ریکارڈ آپ نے یہ بات کی ہے کہ جس کی دولت بیرون ملک ہو اسے کابینہ میں شامل نہیں کروں گا، جس کا بیرون ملک پیسہ ہوگا وہ پاکستان کا وفادار نہیں، کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا۔ اس بات کو اب یہ ریکارڈ میں رہے گی اور جیسے جیسے جب عمران خان صاحب کو اگر اللہ نے موقع دیا وہ آئیں گے اور ایسی شخصیات کو کابینہ میں شامل کریں گے تو پھر یہ والے کلپ چلیں گے اور پھر عمران خان صاحب کہیں گے دیکھیں میڈیا میرے بارے میں کیسی نیگیٹو باتیں کرتا ہے۔ بھائی ایسی باتیں نہ کیا کرو، پہلے ہی سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ ہاں البتہ جو نقطہ ہے ان کے خطاب میں جہاں پر غور کرنا چاہیے وہ ہے ملاکنڈ کی سچویشن۔ وہ واقعتاً ایسی ہے جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یقینی طور پر تشویشناک ہیں اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہاں پر امن و امان کا مسئلہ بننا شروع ہو گیا، وفاقی حکومت کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے اوپر ان کو اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی چاہیے اور ان کو آگے بڑھ کر اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے جو کور کمانڈر ہیں پشاور کے انہوں نے بھی دورہ کیا ہے سوات کا اور دیگر علاقوں کا اور وہاں پر جا کر انہوں نے یہ سیکیورٹی سچویشنز کے حوالے سے متعلقہ لوگوں سے بریفنگ بھی لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے پر غور و فکر ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں پر اس وقت الزام ہے کہ وہ آئے افغانستان سے وہاں پر پہنچے تو وہ کیسے پہنچے، وہ کون سی دور حکومت تھی اور وہ کون سی حکومت تھی اس وقت، کون وزیر اعظم تھا جس نے یہ جو بات چیت ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کا آغاز کیا تھا، کون تھا جس نے اعلیٰ ترین انٹیلیجنس چیف کو بھجوایا تھا کابل کہ جا کے بات چیت کرو، وہ کون تھا جس نے جرگہ تشکیل دیا تھا کہ جا کے بات چیت کرو۔ اس کے بات چیت کے بعد ہی سیز فائر ہوا تھا نا، کس کے دور میں ہوا تھا؟ خان صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ اور خان صاحب خدا کا واسطہ یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے والا جو کھیل ہے اس کو ختم کریں یار۔ بہتر یہ ہے کہ صاف ستھرا کام کریں، جہاں پر غلطی ہے اس بات کو مانیں کہ یہاں پر غلطی ہے، جو کام ٹھیک کیا وہ ہم مانیں گے کہ آپ نے یہ بات ٹھیک کی ہے، لیکن یہ اس طریقے سے اپنا ملبہ دوسروں کے سر ڈالنا یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں۔ البتہ یہ سیاست ہے، کھیل ہے، گندا ہے، لیکن چونکہ کھیلا جا رہا ہے لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اس کھیل میں کون جیتے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔